ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاء صدورنا مطلوبنا مصحوبنا وموجودنا وآلانا وأولانا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم آمنت بالله صدق الله العلي العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله تمام آپ بیٹھ جائیں جو کھڑے ہیں او خوشبو والے سائیں بیٹھ جاؤ تمام حضرات بلند آواز سے محبت سے درود و سلام پڑھیں ایک منٹ ٹھہر جائیں کوئی زنا کیا بندے دا تنو انگریزی سمجھ آتی ہے بلند آواز میں درود و سلام الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ بلند آواز الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمتا للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين انتہائی واجب الاحترام سامع عزیز شام و دوست عزیزو مقتدر محتشم حضرات علماء عزیز شام صدر مجلس حضرت قبلہ صاحبزادہ محمد عثمان حیدر محمدی سیفی صاحب
आलियानी चक नंबर 338 का पे ये इस गाँव का नाम अल्लाह ताला कल्याणा शरीफ। अल्लाह ताला तमाम अहले इलाका को जिन्होंने इस पाक व पाकीज़ा महफिल का इनेकाद किया, मालिक मौला सबको दीन दुनिया और आखिरत कब्र व हशर के बेहिसाब सुरखुरियाँ सरफराज़ी नसीब फरमाए। हज़रत क़िबला अल्लामा मौलाना मियां नज़ीर अहमद साहिब और मुहतरम अल्लामा हाफ़िज़ मुदस्सिर रज़ा क़ादरी साहिब, अल्लाह ताला इनको भी खैर बरकत नसीब फरमाए। वाजिबुल एहतराम अहबाब, दूर नज़दीक से आए हुए तमाम मुशाकान रसूल, अल्लाह सबको कदम कदम पे करोड़ों बरकतें नसीब फरमाए। हमारे भाई मुहतरम मोहम्मद इम्तियाज़ हुसैन सरगाना साहिब, जिन्होंने मुझसे रब्ता फरमाया और मुसलसल मेरे रब्ते में रहे, अल्लाह ताला इनको भी खैर बरकत नसीब फरमाए। माशाअल्लाह अज़ीमुश्शान महफिल मिलाद मुस्तफ़ा का इनेकाद आप अहबाब ने फरमाया। अल्लाह ताला आपकी मेहनतों को, काविशों को अपनी पाक बारगाह में शर्फ कबूलियत नसीब फरमाए। और बिलाशुबा अहले इस्लाम का हमेशा से ये तरीका भी रहा है कि वो अपने करीम रऊफ़ुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत बासआदत का ज़िक्र खैर यूँ तो पूरे साल करते हैं और बिलखुसूस रबीउल अव्वल में बड़ी शद्दोमत से करते हैं। और शार बुखारी इमाम कस्तलानी मवाहिबुल लदुनिया पहली जिल्द सफ़े 147 पे अहले इस्लाम के यही मामूल बयान फरमाते हैं, ला ज़ाल अहलुल इस्लाम यख्तफ़िलून बिशहर मौलिदिही। फरमाया अहले इस्लाम हमेशा से नबी पाक के विलादत बासआदत का ज़िक्र खैर, इनेकाद, इहतिमाम यहतमून इहतिमामन बलीगा अला अस्माइ व क़िराअतिल मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि महफ़िल मिलाद का इनेकाद करते हैं। ये अहले इस्लाम का हमेशा से तरीका रहा है। और मुहद्दिस इब्न जौज़ी बयानुल मिलाद नबवी शरीफ में आज से 850 साल पहले बिलखुसूस हिजाज़ मुक़द्दस के मुसलमानों से रिलेटेड मिलाद के मामूलात नई अल्फाज बयान करते हैं, ला ज़ाल अहलुल हरमैन शरीफ़ैन वल मिस्र वल यमन व शाम व साइर बिलादिल अरब मिनल मशरिक़ वल मग़रिब यख्तफ़िलून बिमजलिस मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये एक ऐसा सिलसिला है जो अल्हम्दुलिल्लाह 1400 साल से जारी व सारी है। कैफियत में फ़र्क होना ये अपनी जगह एक हकीकत है कि हर दौर के अपने तकाज़े हैं, हर दौर के मुसलमानों के अपना तरीक़ाकार है, मगर नफ्स मिलाद के हवाले से अहले इस्लाम हमेशा से किसी न किसी तरीके से नबी पाक की विलादत की खुशी मनाते आ रहे हैं। और पाकिस्तान में बड़ी शद्दोमत से हर साल महफिल मिलाद का इनेकाद होता है। आप भी हर साल करते हैं। पाकिस्तान में जगह जगह महफिल मिलाद का इनेकाद होता है और मसाजिद को सजाया जाता है, घरों को सजाया जाता है, मार्केटों को सजाया जाता है, गलियों को सजाया जाता है। यकीनन ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार है। लेकिन 20-30 साल से हम देख रहे हैं कि सारे आले इस्लाम यही करते हैं। तो इससे आगे बढ़ने की भी ज़रूरत है कि करीम रऊफ़ुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद का मकसद क्या है, हुज़ूर दुनिया में तशरीफ़ क्यों लाए। विलादत बासआदत को मकसद भी होगा ना।
تو حضور کی ولادت کا مقصد کیا ہے؟ اچھا ان پنکھوں کی حاجت ہے آپ کو؟ اگر بند کر دی جائے تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ اگر پنکھے بند کر دیں، ویسے ہی شور کر رہے ہیں، میرا خیال ہے موسم بڑا بہترین ہے، پنکھوں کی حاجت تو نہیں ہے، تو بند کر دیں، بند کر دیں تاکہ تھوڑا ان کا شور کم ہو جائے اور عوام کو بات سمجھنے میں آسانی رہے۔ تو سامعین عزیز، میلاد کا مقصد کیا ہے؟ نبی پاک کی ولادت کا مقصد کیا ہے؟ حضور دنیا میں تشریف کیوں لائے؟ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 128 کے اندر بھی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 151 کے اندر بھی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 165 کے اندر بھی، اور سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 اور 3 کے اندر بھی اسی کا ذکر فرمایا کہ کریم رؤوف الرحیم نبی صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مقصد کیا ہے۔ دیکھیں نا، یہ مسجد جو بنائی گئی ہے، بنانے والے مسجد کا تالا لگا لیں اور آپ 5 وقت نماز کے لیے آئیں، کہیں جناب نماز پڑھنی ہے، مسجد کا تالا کھولیں، تو آپ کہیں نہیں جناب مسجد بنا دی، اندر نہیں جانا، تو ظاہر بات ہے آپ اعتراض تو اٹھائیں گے کہ بھئی اگر اندر جانا ہی نہیں ہے، اندر نماز پڑھنی نہیں ہے، تو بنانے کا مقصد کیا ہے؟ بات سمجھ آ رہی تھی؟ بھئی یہ میلاد کے آپ نے پمفلٹ چھاپے ہیں، ساؤنڈ منگوایا ہے، مسجد سجائی ہے، اعلان صبح سے شام تک آپ کر رہے ہیں، میں تو صبح کی نماز سے پہلے ادھر آپ کے پاس حاضر ہو گیا تھا، تو میں تو سارا دن یہ اعلان سنتا رہا ہوں، تو یہ سارا دن اعلان ہوتے رہے، اب عشاء کی نماز پہ دروازہ بند کر دیا جائے، بے اندر بندہ کوئی نہ جائے، ہاں بھئی ساؤنڈ کیوں لگایا ہے، سٹیج کیوں سجایا ہے، مسجد کیوں سجائی ہے، مقصد کیا ہے؟ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو بھئی میلاد کا مقصد کیا ہے؟ حضور کی ولادت کا مقصد کیا ہے؟ حضور دنیا میں تشریف کیوں لائے؟ تو وہ جاننا ضروری ہے کہ نہیں؟ تو میلاد کا پہلا مقصد جو اللہ نے بیان فرمایا وہ کیا ہے؟ فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، فرمایا میرے محبوب نبی کی بعثت کا مقصد، حضور کی ولادت کا مقصد، میلاد کا مقصد، تشریف آوری کا مقصد یہ ہے کہ تلاوت قرآن عام ہو۔ اب بتائیے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس مقصد کو پورا کر رہے ہیں؟ ہمارے گھروں میں کیا روزانہ تلاوت ہوتی ہے؟ ایون کہ جو 5 وقت نمازی آتے ہیں ان میں بھی آپ دیکھ لیں کتنے نمازی ہیں جو روزانہ پابندی سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں؟ کتنے بندے ہیں؟ تو بہت قلیل ایک تعداد، اور وہ بھی گاؤں کے اندر زیادہ میں نے دیکھا ہے، ہمارے بزرگ تلاوت کے شوقین ہوتے ہیں، شہر کی زندگی میں تو یہ میں نے دیکھا ہی نہیں، لوگ آتے ہیں بالکل فکس ٹائم پہ، جماعت کھڑی ہوتی ہے، جماعت کے ساتھ ملا اور جو اسلام پھیرا جناب، بعض تو ایسے کمال کے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ بغیر دعا مانگے ہی تشریف لے جاتے ہیں، اتنی ایمرجنسی میں آتے ہیں، یعنی نمازیں بھی ہماری ایمرجنسی والی ہیں، تو تلاوت کہاں ہے؟ تو میرے دوستو میلاد کا پہلا مقصد کیا ہے؟ یتلو علیہم آیات، کہ قرآن مجید کی تلاوت عام ہو۔ اور دور حاضر میں تو ویسے بھی آپ جانتے ہیں فتنی فتنے، اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے، ظلمت ہی ظلمت، دل سخت ہو گئے ہیں، زنگ آلود ہو گئے ہیں، گندے ہو گئے ہیں، یہ برتن گندہ ہو گئے، ان کی صفائی کے لیے کیا اہتمام کیا؟ کریم رؤوف الرحیم نبی صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان هذه القلوب تصدو كما يصدو الخديد اذا اصابه الماء، نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے غلاموں، جس طرح پانی سے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے نا، بھئی توجہ کریں، آپس میں باتیں نہ کریں، یہ انٹرٹینمنٹ کی محفل نہیں ہے، نہ میں وہ خطیب ہوں کہ اپنا ٹائم پورا کر کے چلا جاؤں، اگر محفل میں بیٹھنا ہے تو محفل کے آداب کو ملوز خاطر رکھیں، پوری توجہ سے میری بات سنیں، میں نبی پاک کی حدیث پڑھ رہا ہوں۔ تو کریم رؤوف الرحیم نبی صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس طرح پانی سے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، گناہوں کی وجہ سے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ قیل یا رسول اللہ وما جلاؤہا، یا نبی اللہ یہ دلوں کا زنگ اتارنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ قال کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن،
فرمایا کثرت سے موت کو یاد کیا کرو اور کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو۔ آج تو ہمارے دل اتنے پتھرا چکے ہیں کہ میت کندھوں پہ اٹھائی ہوتی ہے، خود کو موت یاد نہیں۔ بھئی آگے رکھ کے جنازہ پڑھتے ہیں، خود کو موت یاد نہیں۔ خود قبر میں میت کو اتارتے ہیں مگر خود کو موت یاد نہیں۔ خود مٹی ڈالتے ہیں، خود کو موت یاد نہیں۔ اتنے دل پتھر ہو چکے۔ اور کریم رؤوف الرحیم نبی صاحب اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کثرت سے موت کو یاد کیا اور کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کیا۔ تو آج کثرت سے تلاوت کیا قلت بھی نہیں نظر آتی۔ تو سامعین عزیز شام روزانہ کا معمول بنائیں تلاوت قرآن۔ یہ میلاد کا پہلا مقصد ہے اور کریم رؤوف الرحیم نبی صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت بھی ہے۔ کریم رؤوف الرحیم نبی صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے۔ قلت یا رسول اللہ اوصنی، عرض کہ یا نبی اللہ مجھے کوئی وصیت کیجئے، نصیحت کیجئے۔ قال علیک بتقوی اللہ فإنہ رأس الامر کلہ۔ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا میرے غلام تقوی اختیار کرو، یہ تمام امور کی بیس اور بنیاد۔ تمہاری زندگی میں طہارت آنی چاہیے، تمہاری جلوت و خلوت میں طہارت آنی چاہیے، تمہارے معمولات زندگی میں پاکیزگی آنی چاہیے۔ توجہ ہے آپ کی؟ بھئی ان بچوں کو چپ کروائے نا، کیوں یہ بول رہے ہیں؟ بس ٹھیک ہے بیٹھے رہیں، ان کو ویسے خاموش کرواتے ہیں، کیونکہ قرآن و حدیث پڑھا جا رہا ہے تو پھر آپ گناہگار ہوں گے اگر آپس میں باتیں کریں، اس لیے توجہ سے سنیں۔ تو سامعین عزیز شام کریم رؤوف الرحیم نبی صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے اس قوم پہ، آپ بڑے ترس آتا ہے آپ لوگ اور خاص طور پہ نوجوانوں کو۔ انگریزی میں جناب والا لیکچر جھاڑ رہا ہوں تو میرا نوجوان توجہ سے سنتا ہے۔ آخر الزمان نبی کا فرمان پڑا جا رہا تو ہماری توجہ نہیں ہوتی، کتنا افسوس کا مقام ہے۔ تو سامعین عزیز شام کریم رؤوف الرحیم نبی صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے ڈیمانڈ کی، ابو ذر رضی اللہ، یا نبی اللہ مجھے وصیت کیجیے۔ قال علیک بتقوی اللہ فإنہ رأس الامر کلہ، فرمایا میرے غلام تقوی اختیار ہے، یہ تمام امور کی بیس اور بنیاد۔ اپنی زندگی میں تقوی لا، طہارت لا، اپنی نگاہوں کو پاک کر، اپنی سماعتوں کو پاک کر، اپنے کاروبار حیات کو پاک کر، اپنی جلوت و خلوت کو پاک کر۔ ہمارے نوجوان، ہر نوجوان کے پاس موبائل ہے، اب اندر بیٹھ کے نوجوان کیا دیکھتا ہے سب کو پتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں نیک بندہ وہ ہے جس کی تنہائی نیک ہے، متقی بندہ وہ ہے جس کی تنہائی نیک ہے، جس کی تنہائی پاک ہے۔ محفل میں تو ہر کوئی نیک بنتا ہے، تنہائیاں ہماری پاک نہیں۔ اس لیے نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میلاد منانے والوں سے تقاضا کیا کہ اپنی زندگی میں طہارت لو، اپنی سنگت دوستی میں طہارت لو، اپنے کاروبار حیات میں طہارت لو، اپنی صبح و شاموں میں طہارت لو، اپنی جلوت و خلوت میں طہارت لو، اپنی عادات، اطوار، اقدار، تہذیب، تمدن، اپنی شادی کے فنکشن، اپنی غمی کے فنکشن، اس میں طہارت لو۔ شادیوں کے فنکشن میں صرف برادری کوئی فوکس کر لے نا، جو برادری اکٹھی ہوتی ہے، مامے، چاچے، پھوپھیاں، ماسیاں، آگے ساری اولادیں، کیا ہوتا ہے؟ میں خود برادری والا بندہ ہوں، مجھے پتہ ہے کیا ہوتا ہے۔ طہارت نام کی کوئی چیز ہے؟ کزنز آپس میں بے تکلف بول رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے میں جناب والا وہ ایک مخلوط نظام ہوتا ہے، اس کی شرع اجازت ہے؟ حرام۔
بھئی مردوں کے لیے سیپریٹ نظام، عورتوں کے لیے سیپریٹ نظام. تو یہ بلکہ درباروں کے حالات یہ ہو گئے، خانقاہی نظام، مرد عورتیں اکٹھے، مخلوط نظام. قیامت کے دن ایسے پیر کی بھی چھترول ہوگی اور ایسے مرید کی بھی چھترول ہوگی. تو سامعین عزیز، میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کر رہا ہوں، اپنی زندگی میں طہارت لائیے، پاکی